स्क्रीन पे चलते हैं। इमरान खान साहब आगे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा कैमरा घुमाइए, क्राउड पे दिखाइए जज्बा, जुनून। शिद्दत से इंतजार था। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार। और हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा, हम छीन के रहेंगे। माशाल्लाह, अपने अपने मोबाइल फोन निकाले, जरा कप्तान को हम दिखाएं और कैमरा पूरा घुमाना है, क्योंकि खान साहब ना सिर्फ इस ग्राउंड में बल्कि बाहर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सब अपने अपने मोबाइल फोन निकालिए और दिखाइए कि इमरान खान से कितनी मोहब्बत करते हैं आप सब। कैमरा घुमाइए जी, ऊपर से जाग उठा है सारा वतन। भी इंतजार नहीं करवाएंगे, इमरान खान साहब से आपकी बात करवाते हैं। पहले खान साहब आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, फिर सवालात और जवाबात का सिलसिला होगा। और यहाँ पे नजम शिराज हैं, जाहिद फखरी साहब हैं और भी हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। ओवर टू इमरान खान साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज बात शुरू करने से पहले ये चंद हमारे साथ इस मुश्किल वक्त में हीरोज निकले हैं। लेकिन जब जंग होती है ना, तो तगमे तभी दिए जाते हैं, जंगों के अंदर हीरोज निकलते हैं। मुश्किल वक्त के अंदर आपको नजर आता है कि कौन मुश्किल वक्त का आपका साथी है। आपको लोगों की नजरिए की समझ आ जाती है कि कौन नजरियाती तौर पे आपके साथ है और कौन आपके साथ फसली बटेरे हैं। ये बड़ा एक अल्लाह करम करता है कि जब एक इंसान को, एक मुल्क को, एक पार्टी को जब ये ऊंच नीच से गुजारता है, मुश्किल वक्त से गुजारता है, तो उसमें लोगों की पहचान सामने आ जाती है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा। क्यों अल्लाह हमारे ईमान को आजमाना चाहता है मुश्किलों से? क्योंकि वो जब इम्तिहान आता है, जब मुश्किल वक्त आता है, तो जो ईमान वाला आदमी है वो अल्लाह पे ईमान रख के मुश्किल वक्त पे सब्र करता है। क्योंकि कुरान की आयत है, हर मुश्किल के बाद मैं आसानियां पैदा करता हूं। तो उनमें सब्र आ जाता है कि हाँ ठीक है, मुश्किल वक्त है, मैं इससे निकल जाऊंगा। वो फिर हर किस्म की मुश्किल बर्दाश्त करता है। और हमेशा याद रखें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी जिंदगी, उनका शरिया, उनकी सुन्नत, क्योंकि दुनिया में उनसे कोई अजीम आदमी नहीं आया। अल्लाह जब कहता है उनके रास्ते पे चलो, आपकी बेहतरी के लिए कहता है। अल्लाह को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। हमारे लिए यह है कि जब आप उनकी जिंदगी किसे सीख के अमल करोगे तो आप जिंदगी में ऊपर चले जाओगे। जो माशरा उनकी सुन्नत पे चलेगा, चाहे वो मुसलमान हो या नहीं हो, वो ऊपर चला जाएगा। क्योंकि वो रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। ये आपने बड़ा गौर से समझना है। अगर यहूदी ज्यादा उन्होंने जो हमें हुक्म किया कि कैसे जिंदगी गुजारनी, अगर वो चलेंगे वो ऊपर चले जाएंगे। अगर आज स्कैंडिनेविया के अंदर खुशहाली है तो वो ज्यादातर उस मदीना की रियासत असूलों पे चल रहे हैं, वो हमारे से ज्यादा आगे हैं। वह अदल और इंसाफ है, इंसानियत है, फलाई रियासत है, मेरिट है, वहां जुल्म नहीं है, वहां कब्जा ग्रुप नहीं है। अल्लाह का बरकत आ जाती है उन माशरों के ऊपर, क्योंकि वो भी रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का रब है। तो ये आपने बात समझनी है। इलामा इकबाल ये समझाने की कोशिश करते रहे लोगों को, हिंदुस्तान के गुलाम मुसलमानों को जगाने की कोशिश करते रहे, बताते रहे कि एक दफा हम अजीम कौम थे। क्यों थे? वो कौन सी सिफतें थी जिन्होंने हमें अजीम कौम बनाया, और आज हम क्यों गुलाम बने हुए हैं, चूंटियों की तरह जमीन में फिर रहे हैं, जिनकी अहमियत ही कोई नहीं है। तो आज भी जो इलामा इकबाल ने कहा था कि मुसलमान माशरा सिर्फ ऊपर तब जाता है जब वो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर चलता है। और वो असूल सबको आपको पता होना चाहिए, मेरी पार्टी को, मेरे कारकुनों को,
سب کو وہ اصول پتہ ہونے چاہیے کہ وہ کیا اصولوں کے اوپر انہوں نے وہ ایک ریاست قائم کی تھی جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے. سب سے پہلے عدل اور انصاف. سب سے پہلی چیز، انسانی معاشرہ بنتا ہی نہیں ہے اگر عدل اور انصاف نہ ہو. وہ پھر جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے. مائٹ از رائٹ، طاقت کی حکمرانی، جو آج پاکستان میں ہے. یاد رکھیں ہم انصاف کے انڈیکس میں 140 ملکوں میں پاکستان 129 پہ ہے. صرف 11 کم ہے سب سے نا انصافی والے 140 ملکوں میں. ہمارا وہ آج حالات ہے. اور اسی لیے آج خوشحالی پاکستان میں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ خوشحال نہیں ہوتا. دوسری چیز، فلاحی ریاست، انسانیت کا نظام، جدھر ہم پرواہ کرتے ہیں، ہمارے میں رحم ہوتا ہے، ہمارے میں احساس ہوتا ہے کمزور طبقے کا. جو پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں ریاست نے ذمہ داری لی اپنی بیواؤں کی، اپنے یتیموں کی، اپنے غریبوں کی، اپنے بوڑھوں کی، معذوروں کی، یہ کبھی پہلے نہیں تھا. پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں کیسی انسانیت پہ ریاست بنی تھی. اور تیسری چیز، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. کوئی بھی مسلمان ریاست جو لا الہ الا اللہ پہ کھڑی ہوتی ہے وہ کبھی کسی سپر پاور کے سامنے نہیں جھکتی. وہ غلامی کسی کی نہیں کرتی. وہ آزاد اور خوددار قوم ہوتی ہے، اس میں غیرت ہوتی ہے. وہ ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں دوسرے ملکوں کے سامنے. ان کا پرائم منسٹر جا کے یہ نہیں کہتا کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. وہ یہ نہیں کہتا. وہ خوددار ہوتا ہے. کیونکہ ہم کس کی امت ہیں؟ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی ہم امت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سپر پاورز تھیں، ابھی مسلمان تھوڑے سے ہی تھے، وہ خط لکھتے ہیں ایک سپر پاور کے سربراہ کو اور پھر دوسرے سپر پاور کے سربراہ کو، اور اناؤنس کرتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور اگر تم مانو گے تو اپنی بہتری کے لیے اس پیغام پہ چلو گے، نہیں تو تم تباہ ہو جاؤ گے. اور وہی ہوا. 10 سال اس خط کے بعد دونوں سپر پاورز نے گھٹنے ٹیک دیے. یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، یہ کبھی ایسے نہیں ہوا. اس لیے میرے تحریک انصاف کے کارکنوں، ہمیشہ سمجھنا کہ آپ ایک نظریاتی لوگ ہیں. آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کا نظریہ ہے جو کہ جس میں یہ پاکستان جس نظریے پہ بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست، اور وہ تھی ماڈل تھا مدینہ کا. اور آپ کا نظریہ آج یہ ہے کہ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں. ہم حقیقی آزادی کا مطلب کیا، یہ آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے. آزاد وہ معاشرہ ہوتا ہے جدھر لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اس کی عدلیہ، جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. ہمارے حقوق کی حفاظت جب ایک ملک کی عدلیہ اور اس کے آئین کرتا ہے تو ہمیں آزاد ہو جاتے ہیں. آج مغرب میں کیوں پاکستانی جاتے ہیں؟ یورپ میں، امریکہ، انگلینڈ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں اگر آپ ان کے قانون کے اوپر چلیں، ان کے آپ ٹیکسز دیں، آپ آزاد ہو جاتے ہیں. کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا. آپ کو ریاست پروٹیکٹ کرتی ہے. بشک آپ دوسرے ملک سے آئے ہوں، آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے. کوئی آپ کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کر سکتا. کوئی آپ کے گھر سے باہر نہیں نکال سکتا. کوئی اسٹیٹ آ کے آپ سے رشوت نہیں مانگتی. تھانوں میں ذلیل نہیں ہوتے. وہ تھانہ کچہری کی پولیٹکس نہیں ہے، پروٹیکشن ہے، کیونکہ وہاں انصاف ہے. میرے کارکنوں تحریک انصاف کی یاد رکھیں، آزادی تب تک نہیں آئے گی جب تک اس ملک میں انصاف نہیں آتا. اور انصاف تب آئے گا جب قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ طاقتور ڈاکہ مار کے این آر او لے لے، رات کو ویگو ڈالے آئیں اور آپ کو اٹھا کے لے جائیں. جس طرح ہمارے بیچارے عطار رحمان کو، ہمارا ایک ینگ لڑکے کو اٹھا کے لے گئے، ابھی تک 6 دن ہو گئے ہیں، پتہ نہیں چلا کدھر گیا ہے.
یہ کسی معاشرے میں نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ اعظم سواتی ایک ٹویٹ کرے اور اس کو پکڑ کے اٹھا کے لے جائیں اور سب کے پوتے پوتیوں کے سامنے ماریں اور پھر اس کو جا کے ٹارچر کریں, نامعلوم افراد پکڑ کے اس کو ٹارچر کریں یا شہباز گل کو ننگا کر کے الٹا لٹکائیں. یہ کہیں کسی معاشرے میں کسی کی جرت نہیں جدھر انصاف ہوتا ہے. جب ایک معاشرے میں ظلم ہوتا ہے تو کوئی حفاظت نہیں کرتا کمزور کی. ایکس پرائم منسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, گولیاں لگتی ہیں, اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا کیونکہ طاقتور لوگ وہ قانون کے اوپر ہیں, وہ قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہاں جب تک آپ ان سب کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں پھر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ یاد رکھیں کہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے جو بات کہی تھی کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب طاقتور جرم کرتا ہے تو اس کو پکڑا نہیں جاتا, وہ پکڑ نہیں سکتی, اور صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں, وہ تباہ ہو جاتی ہیں. یہ سارے یاد رکھنا, یہ حدیث اپنے ذہن میں ڈال لو. آج اگر دنیا میں دیکھ لیں جو قومیں تباہ ہو رہی ہیں وہ انصاف نہیں ہے. جو قومیں خوشحال ہیں ساری جگہ کے اوپر آپ کو انصاف نظر آئے گا. ان کا قانون بڑے طاقتور اور کمزور ایک برابر سمجھتا ہے, اس لیے وہاں خوشحالی ہے. ہمارے لوگ کس طرح کی کیونکہ وہ جانا چاہتے ہیں ان ملکوں میں جو انصاف ہے, کیونکہ جن ملکوں میں نا انصافی ہے وہاں تو غربت ہے. ساری دنیا اٹھا کے دیکھ لیں. تو یہ ہے ہماری جنگ. میں صرف آپ کو بار بار بتانا چاہتا ہوں, آپ تحریک انصاف کے کارکن ہیں, آپ نظریاتی لوگ ہیں. حقیقی آزادی ہے کیا؟ حقیقی آزادی آج ہم سب جو جدوجہد کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کی اس لیے ہم لگے ہوئے ہیں سب. ہم یہ جو ساری ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی, جو ذل شاہ نے شہادت دی, یہ سارے اس چیز کے لیے ہیں. جو ہمارے لوگوں نے جیلوں میں وقت گزارا, جن کے اوپر تشدد کیا گیا, ہم ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ ہماری جنگ وہ ہے جو ایک پرامن جنگ ہے. ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے, بندوقیں نہیں اٹھا رہے. ہماری کوشش ہے کہ بیلٹ کے ذریعے, ووٹ کے لیے ذریعے ہم اس ملک میں تبدیلی لے کے آئیں. اور مشکل یہ ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں وہ جس طرح بچپن میں زمان پاک میں بار بار کہتا ہوں ہم کرکٹ کھیلتے تو واپس آؤ میچ کھلانا چاہتے ہیں, ہم بھاگ رہے ہیں سارے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, شروع ہوئے ان کو ای سی ایل پہ رکھ کے الیکشن کروانا, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک سے بھاگ جائیں. اور میں آخر میں فیصل جاوید آپ کو, ابرار آپ کو اور نجم شیراز آپ کو خاص طور پہ میں آج آپ کو اسپیشلی خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے آ کے لوگوں کو جس طرح موٹیویٹ کیا, لوگوں کو آپ نے انٹرٹین کیا. نجم شیراز جس طرح آپ نے رمضان کی افطاریوں کے اوپر نعتیں پڑھی, حمد پڑھی, لوگوں کو بتانے کی کوشش کری کہ ہم انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. انسان تو دنیا, جانور تو دنیا, جانور بھی آ کے دنیا میں وہ بھی کھا پی کے بچہ پیدا کر کے چلا جاتا ہے. انسان تو وہ ہوتا ہے جس کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے زندگی میں. جب تک آپ میں بڑا مقصد نہیں, ہم جانوروں کے لیول کی زندگی گزارتے ہیں. تو اس لیے نجم نے پوری کوشش کی لوگوں کو جگانے کے لیے, اپنا مقصد بتانے کے لیے. قرآن میں جو ہے کہ اپنا مقصد پہچانو, اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور اس وقت ہم سب کا مقصد حقیقی آزادی ہے. جی فیصل. بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ کا, آپ کی اس موٹیویشن کا بھی بہت بہت شکریہ. اور میں درخواست کروں گا زاہد فخری صاحب تشریف لائیے. خان صاحب انہوں نے ہمیشہ سے جس قدر دل سے
درد سے آپ کے بارے میں پوئٹری کی، پاکستان کے لیے ایک درد رکھتے ہیں، اور ہمارے بیچ آج ہمارے لیے خوشی کا یہ باعث ہے کہ یہ ہمارے بیچ موجود ہیں. تو اب ایک بار آپ سب بھرپور تالیاں زاہد فخری صاحب کے لیے.